अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। तहरीक इंसाफ लाहौर में आज अपना पावर शो कर रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कारकुनान को मीनार पाकिस्तान पहुंचने का कहा गया है। इमरान खान कह चुके हैं कि वो आज के जलसे में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि इस जलसे से पहले पुलिस का क्रैकडाउन जारी है, कारकुनों और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद किए जा रहे हैं। इमरान खान ने तो ये कहा कि पूरे मुल्क में कंटेनर्स लगाकर मकबूजा किट बनाया जा रहा है, लेकिन पीटीआई का फिर भी दावा है कि आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। कौम बड़े फखर से आजाद हुई थी, उस आजादी को इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है। जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं, ऐसे लगता है कि मकबूजा कश्मीर है या फलस्तीन है। 1600 हमारे वर्कर्स को पकड़ लिया सिर्फ इसलिए कि ये आज मीनार पाकिस्तान के जलसे को फेल करना चाहते हैं। मैं आज इन सबको कह रहा हूं कि आज अपनी आंखों से देखेंगे कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मीनार पाकिस्तान में आज जलसा होगा, पब्लिक निकलेगी। इजाजत के बावजूद रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। ये इमरान खान का इन पर खौफ तारी नहीं हो गया तो और क्या है, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रही है। इस तरह अपने आप को ये जमहूरी कहते हैं। ये पीडीएम की सरकार, जमहूरियत का लफ्ज आज इनके साथ जचता नहीं है। सारा लाहौर इंशाअल्लाह ताला निकलने वाला है अपने कप्तान से मिलने के लिए। 4 महीने के बाद इमरान खान का जलसा होने वाला है और इंशाअल्लाह ताला लाहौर एक दफा फिर तारीख रकम करने जा रहा है। निगरान हुकूमत पंजाब का यह कहना है कि थ्रेट अलर्ट्स जारी होने पर मखसूस मकामात पर सिर्फ कंटेनर्स लगाए गए हैं और जलसागाह जाने वाले रास्ते भी बंद नहीं किए गए। मुस्लिम लीग नून जलसे पर तनकीद कर रही है कि लाहौर में जलसा हो रहा है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान हर इदारे और इसके सरबराह को अपना गुलाम बनाने की हकीकी आज़ादी चाहते हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि हकीकी आज़ादी का जनाजा आज मीनार पाकिस्तान में पढ़ा जाएगा। इमरान खान आज के इस जलसे में क्या ऐलान करेंगे, तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं, लाहेअमल क्या होगा और क्या वाकई इस जलसे को रोकना चाह रही है, ये इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं, हुकूमत के हवाले से इस पर एक तो प्रोग्राम में बात होगी। दूसरा, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन मुलतवी होने पर आज सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर लिया और इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पिटीशन जमा करा दी है। एक मुश्तरका आईनी दरखास्त दायर की गई है, लेकिन साथ ही साथ तहरीक इंसाफ ने हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए खारजा महाज भी खोल रखा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कल यूरोपीय यूनियन के सफीरों से एक और मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भी शामिल थे। फिर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की तरफ से आलमी तंजीमों को खतूत भी अरसाल किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी अवाम की सियासी नस्ल कुशी को रोकने में वो अपना किरदार अदा करें। ये खतूत अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान, यूरोपीय पार्लियामेंट और बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड को भिजवाए गए हैं। इससे पहले अमरीकी जो कांग्रेसमैन है वो भी और फिर ज़ल्मे खलीलजाद भी इमरान खान की हिमायत कर चुके हैं। दफ्तर खारजा इन इल्जामात और मुदाखलतों को रद्द कर चुका है। क्या तहरीक इंसाफ का ये महाज हुकूमत के लिए कोई परेशानी है या नहीं, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो आज बहस में मेहमान मौजूद होंगे, तारुफ करा देता हूँ। कादिर खान मंदोखेल साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं, बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब। हसन खावर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तर्जुमान रह चुके हैं पंजाब हुकूमत के। हसन खावर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और मुस्लिम लीग नून से भी जो है वो दानियाल चौधरी साहब डिबेट में हमें जो है वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन डिबेट का आगाज मैं पहले हसन खावर साहब से करना चाहता हूँ। हसन खावर साहब, तहरीक इंसाफ क्यों कर रही है ये जलसा? पहले तो ये था कि शायद ये इंतखाबी मुहिम का एक आगाज होगा इस जलसे से, लेकिन अब इस जलसे में क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये जलसा जो था, यहाँ से हमारी जो इंतखाबी मुहिम थी उसका आगाज होना था, लेकिन ये इंतखाबी मुहिम जो है अब तो ये एहतजाजी मुहिम बन गई है इस मुल्क के साथ जो हो रहा है। और सियासी जमात के पास दो ही चीज़ें होती हैं, या वो कानूनी रास्ता अख्तियार करती हैं या वो अवामी राब्ता करते हैं। तो ये अवामी राब्ते का हिस्सा है। कानूनी राब्ता जो हमने चारा जोई है वो भी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हम चले गए हैं और हमें उम्मीद है कि वहां से इस पूरी चीज के अंदर इंसाफ होगा, आइन की हिफाजत होगी।
تو عوامی اور دیکھیں عوام کو اس وقت ہم نے کوئی راستہ دینا ہے کہ عوام کا جو غم و غصہ ہے، ان کے جذبات ہے، وہ باہر آئیں، اور یہی کام ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا. اس وقت لوگ تنگ ہیں، لوگ اب رمضان شروع ہو چکا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ آٹے کی لائنوں میں 6 شہری جو ہیں پچھلے کچھ روز کے اندر وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. لوگ جو ہیں ان سے 2 وقت کا چولہا نہیں جل رہا، لوگ سخت تنگ ہیں، آٹا مل نہیں رہا، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. تو اس صورتحال کے اندر لوگوں کے اندر جو غم و غصہ ہے وہ بھی نکلنا چاہتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اچھا کوئی ان کے جذبات کو تھوڑا سا آواز یہ دے. دیکھیں بحث کے لیے، ڈسکشن کے لیے مجھے یہ ظاہری بات ہے ابھی اس کا اعلان ہونا ہے کہ آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا، لیکن تحریک انصاف کے پاس کیا عدالت کے علاوہ اور کوئی پولیٹیکل یا سیاسی آپشن ہے اس وقت کہ اب الیکشن ڈیلے ہو گئے ہیں؟ دیکھیں میری نظر میں تو بنیادی طور پر اب یہ آئین اور قانون کی جنگ ہے. اس میں عوامی رابطہ اور لوگوں کا جو نکلنا ہے باہر وہ بالکل اہم ہے، لیکن یہ سمجھنا پڑے گا آپ کو کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہوا کیا ہے. آئین کے اندر چھکیں تھیں جن کی حکم عدولی کی گئی، ماورائے آئین قدم اٹھائے گئے. اس کے بعد سپریم کورٹ میں یہ معاملہ گیا، سپریم کورٹ اس سلسلے میں اپنا فیصلہ دے چکی ہے. اچھا جس کو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ اعتراض تھا، خواہ وہ حکومت ہو یا الیکشن کمیشن ہو، قانون کے مطابق بھی ایک راستہ تھا. وہ ایک ریویو پٹیشن فائل کر سکتے تھے اور جا کے بتا سکتے تھے کہ جی آپ نظر ثانی کریں، لیکن انہوں نے یہ راستہ نہیں اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کا حکم اپنی جگہ، ہم اپنی مرضی کریں گے. اب یہ فیصلہ پاکستانی قوم نے اور عدلیہ نے کرنا ہے کہ کیا عدلیہ کے فیصلوں کی اس ملک میں کوئی حیثیت رہے گی یا نہیں رہے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہونے جائے گا اس کو آپ صرف اس الیکشن کے تناظر میں نہ دیکھیں کہ یہ الیکشن 30 اپریل کو ہونا ہے یا 8 اکتوبر کو ہونا ہے یا بیچ میں کہیں ہونا ہے. آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ یہ فیصلہ عدلیہ کی جو آپ کا مقام ہے، عدلیہ کا جو رول ہے اس ملک کے اندر، آئین کا جو رول ہے، یہ اگلے آنے والی کئی دہائیوں کے لیے یہ چیز ڈیفائن کرے گی. یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہوگا اور یہ فیصلہ کرنا ہے جو فیصلہ ہوگا اس طرف پاکستان مگر چل پڑے پی گا. ٹی آئی نے بھی ایک مشترکہ آئینی درخواست جو ہے وہ دائر کیا. اچھا میں یہ قادر خان مدوخیل صاحب آپ سے سوال کر لیتا ہوں کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں. توہین عدالت کی درخواست پی ٹی آئی نے نہیں دی بلکہ یہ ایک جو ہے وہ مشترکہ آئینی درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے الیکشن کے التوا کے لیے جو سپریم کورٹ سے رجوع کیا؟ کس نے آئینی درخواست دی؟ پی ٹی آئی نے آج تو آپ کہہ رہے پی ٹی آئی نے نہیں کیا، پتہ جی نہیں مگر وہ توہین عدالت کی پہلے تو کہہ رہے تھے نا آرٹیکل 6 توہین عدالت لگے گی، لیکن وہ توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ نہیں دی. دیکھیے بات یہ ہوتا نا، میں تو شروع سے یہ کہتا آ رہا ہوں، آج جلسہ ہو رہا ہے، آج سائفر کا ڈرامہ، آج فلاں آج فلاں، یہ ساری چیزیں تو یقیناً وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کا یہ حق ہے کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو انگیج کرنا. یہ اگلے الیکشن تک اسی تنخواہ پہ کام کرتا رہیں گے. آپ کو روز یہ اس طرح ہائپ کریٹ کریں گے، پتہ چلے گا عدم اعتماد کی تحریک پاس ہو رہی ہے حکومت کے خلاف. سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو فیصلہ ہوا، جو 90 ڈیز کا، میں ایک قانون کی طالب علم کی حیثیت سے بتا رہا ہوں، جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اس فیصلے میں بھی 90 ڈیز تجاوز کر دے. یعنی جو فیصلہ جس دن ہوا یعنی 30 سپٹمبر کو ہوا تو 30 سپٹمبر کے بجائے 90 ڈیز تو 30 سپٹمبر میں 30 اپریل تک، وہ 12 اپریل کو پورا ہو رہا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن جو نا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ان کے اوپر کسی کا کوئی بس نہیں چلتا، یہ ذہن میں رکھ لیں. اچھا اگر الیکشن کمیشن کے کیس کے خلاف توہین عدالت بھی نہیں ہو سکتا ہے، نہ اس کے خلاف کوئی ڈائریکشن ہو سکتا ہے. اور اس سے پہلے جو عارف علوی صاحب نے کی وہ بھی غلط کیا. نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن جواب دہ نہیں ہے کسی اگر بھی جواب سپریم نہیں. کورٹ کا ڈائریکٹیو بھی ہو، کیونکہ اس کیس پہ تو دیکھیں سپریم کورٹ کا ایک ڈائریکٹیو ہے موجود ہے. دیکھیں نہیں ڈائریکٹیو موجود اس طرح نہیں ہے کہ 90 ڈیز کے لوگوں تو سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے 90 ڈیز میں الیکشن ہونا ہے، ٹھیک ہے، مگر اس فیصلے کے وقت بھی 90 ڈیز سے تجاوز کر گیا. میں تو آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ فیصلہ 12 اپریل تھا اور وہ 30 کو ہو گیا. پہلے بات تو دونوں جگہ پر یہ ہوا، کے پی میں بھی ہو گیا اور یہاں پر بھی ہو گیا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ اسمبلی غلط ٹوٹی. یہ اسمبلی ٹوٹنے کا جواز بھی نہیں تھا. اس وقت بھی میں نے یہ مدعا اٹھایا تھا، مگر چونکہ سپریم کورٹ کے ٹی آرز میں یہ شامل نہیں تھا. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں قانونی شہادت ہے آرٹیکل 38-39، اس میں یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے قبضے میں ہو
اس کی کسی گواہی کسی سٹیٹمنٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. آپ مجھے بتا دو کہ ایک نائل شخص عمران خان صاحب کی بات کرو, وہ الیکشن کمیشن سے نائل ہے, ٹھیک ہے, اس نائل شخص نے دائیں بائیں بغل میں دونوں کو دبوچ کے اور بولا سٹیٹمنٹ دو, جبکہ پرویز الہی کئی سٹیٹمنٹ موجود ہے, آپ کی میڈیا نے دکھایا, انہوں نے کہا کہ 99% ایم پی نہیں چاہتے اسمبلی ٹوٹے, اور یہ اسمبلی آرگومنٹ دیا یہ پریشر میں نہیں, اب یہ آرگومنٹ دیا جا رہا ہے, ایک دو جگہ پر یہ بات ہوئی ہے کہ کیونکہ اب الیکشن آگے چلا گیا ہے تو وہی اسمبلی واپس آ جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسمبلی غیر قانونی تحلیل ہوئی, تو اب آپ کی کیا رائے ہے کہ اب وہ اسمبلی اب واپس آ جائے؟ نہیں, دیکھو یہ تو کہ چاٹنے والی یہ پالیسی نہ ہم کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیں گے, یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. اچھا, آپ مجھے بتاؤ عمران خان صاحب اس شخص کو ڈھونڈ رہا ہوگا میرے حساب سے, وہ کون سے جادوگر تھے جس نے مشورہ دیے کہ آپ یہ سب سے بڑے 80% اسمبلی توڑ دے اور الیکشن ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اب آپ نے جو آپ کے پاس 172 لوگ تھے یا زیادہ 178 تھے, آپ نے اس کے استعفے دیے, آپ نے پختونخوا سب سے بڑا صوبہ پنجاب آپ نے وہ توڑوایا, پھر آپ نے پختونخوا توڑوایا, توڑانے کے بعد آپ نے جب وہ بھاگتے بھاگتے, اور میرے رحمان اظہر صاحب یہ یاد رکھنا پورا میرے ایک ٹاک شو اٹھا کے دیکھ لیں, جب سے عدم اعتماد کی تحریک آرٹیکل 95 سب سیکشن 1 کے تحت کامیاب ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں, اس دن سے میں کہہ رہا ہوں میں نے کئی پی ٹی آئی نے غلطی کی ہے. اچھا, کیونکہ آئندہ جو الیکشن ہوگا نگراں حکومت, میں شروع سے کہہ رہا ہوں, یہ آج نہیں, یہ بھی کہہ رہے تھے الیکشن نہیں ہوں گے اور ملتوی ہوں گے, تو ہو گئے نا, تو ہو گئے, ٹھیک ہے. تو بات یہ, اچھا اس کے بعد میں یہ بھی کہتا رہا ہوں, اب یہ جب آپ کے سارے آپ نے استعفے دے دیے, اس کے بعد آپ جو آخری 43 رہ گئے اور آپ نے جا کے گرل پکڑ لیے قومی اسمبلی کی, جبکہ اسمبلی 3 دن کے لیے بند تھا اور شارٹ سرکٹ کے لیے سے. تو سوال ہی, ابھی 2 دن پہلے بھی اسپیکر صاحب کے پاس تحریک صاحب کو وفد گیا, اسپیکر صاحب نے بولا کہ آپ کی استعفے منظور ہوئے. اچھا, میں نے پرسنلی اسپیکر صاحب سے پوچھا قانون کے طالب علم کے باوجود, میں نے کہا سر یہ بتائے کہ یہ استعفے ایک شخص دے رہا ہے تو آپ پھر قبول کیوں نہیں کرتے؟ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک شخص میرے سامنے بیٹھا ہو, دستخط کر رہا ہو, شناختی کارڈ دکھا رہا ہو وغیرہ وغیرہ, اس کے باوجود میرے پاس یعنی اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ شخص کا استعفیٰ میں منظور نہ کرو اگر مجھے ڈاؤٹ ہو, اور مجھے ڈاؤٹ یہ ہے کہ وہ تو عمران خان صاحب نے ضرور سے کہنے پر دے رہے ہیں. لیکن میں حسان خاور صاحب, یہ سیاسی حکمت عملی تحریک انصاف نے ابھی اپنی اناؤنس کرنی ہے, لیکن یہ اسمبلیوں کے معاملے پر, استعفوں کے معاملے پر, کیا تحریک انصاف نے یہ چیزیں فورسی نہیں کی تھی کہ ہم اسمبلیاں تو توڑے ہیں یا ہم اسمبلیوں سے استعفے تو دے رہے ہیں, لیکن بعد میں یہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں برمان, بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جب سیاست کرتی ہیں اور ووٹ کے زور پر آتی ہیں تو یہ ساری طاقت کہاں سے آتی ہے؟ آئین سے آتی ہے نا. اگر آئین موجود نہیں ہوگا تو نہ قادر مندو خیل صاحب کا کوئی رول ہوگا, نہ میرا ہوگا, نہ ان کی پارٹی کا ہوگا, نہ میری پارٹی کا ہوگا, پھر تو صرف طاقت کا زور ہوگا. آئین کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا اور تمام قانون دان اس بات پر متفق ہیں کہ جب اسمبلی ٹوٹ جائے تو 90 روز کے اندر انتخابات ہونے تھے, اور اب اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا. اگر آپ لطیف کھوسا صاحب, ان کی اپنی پارٹی کے قادر صاحب کی, ان کی بات سن لیں, اعتزاز احسن صاحب ان کی پارٹی کے, ان کی بات سن لیں, تو اس چیز کے اوپر جو پوری آپ کی لیگل کمیونٹی ہے وہ متفق ہے, اور ان کو پتا ہے کہ یہ جو اس حکومت نے کیا. میں دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں, پی ٹی آئی تو چاہتی ہے کہ ابھی الیکشن ہو قانون کے مطابق, یہ جو کرنے جا رہی ہے نا, اس کا جو امپلیکیشن ہے یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے, یہ سلیکشن کے لیے نہیں ہے, یہ تمام سیاست دانوں کے لیے, سیاسی جماعتوں کے لیے, پاکستان کے لیے, یہ آگے آئے گا ان کے, اور یہ خود یہ دیکھیں گے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر پاکستان میں, مگر آپ کو ابھی لگتا ہے کہ عدلیہ کو ماننا ہی نہیں. سر دیکھیے, ابھی آپ کو لگتا ہے کہ 30 اپریل کو الیکشن ابھی بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو معاملہ عدالت یا پھر یہ کورٹ کو دوبارہ سے, میں ایک مفروضے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو کورٹ سے ریلیف مل بھی جاتا ہے تو تاریخ 30 اپریل کی ہی رہے گی یا رہنی چاہیے, یا پھر ایک نئی تاریخ کا جو ہے وہ معاملہ آ جائے گا؟ نہیں, دیکھیں میں 2 باتیں ذرا کرنا چاہتا ہوں. یہ مسئلہ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف کا نہیں ہے, نہ ہی یہ مسئلہ 30 اپریل کا ہے. 30 اپریل یا 7 مئی یا 22 اپریل کوئی اتنا فرق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ نے آئین کے اور اپنے فیصلوں کی حفاظت کرنی ہے کہ نہیں کرنی, یہ بہت بڑا مسئلہ آن پڑا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت عدالت کے سامنے معاملہ کیا ہے, یہ صرف الیکشن کا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ یہاں پہ, اگر ان فیصلوں کی حفاظت نہیں ہوگی
تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ پھر الیکشن 8 اکتوبر کو بھی نہیں ہوں گے. پھر الیکشن تبھی ہوں گے جب کسی کی مرضی ہوگی. پھر الیکشن اس ملک میں ہوں گے ہی نہیں. پھر کیوں الیکشن ہونی ہے؟ پھر کیا کمپلشن ہے؟ اگر الیکشن کمیشن نے ہی فیصلہ کرنا ہے, آئین میں لکھی ہوئی ٹائم لائن کی بھی اہمیت نہ رہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی اہمیت نہ رہے, تو پھر سیاستدانوں کا کون سگا ہے جو کہے گا جی الیکشن کروا کے ان کو پاور میں لائیں؟ تو یہ تو ملک کا میں آپ کو بتا رہا ہوں راستہ متعین ہونے جا رہا ہے. بظاہر تو 8 اکتوبر کی تو تاریخ کا لگ ہی یہ رہا ہے کہ اسمبلیوں کی مدت اگست کے پہلے ہفتے میں ختم ہوگی, تمام اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی بشمول قومی اسمبلی, اور پھر انتخابات سب کے جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے 8 اکتوبر کو, جو کہ 60 دن کی لمٹ. 13 اگست کو اسمبلی کا ٹینور پورا ہو رہا ہے, 60 دن کے اندر اندر کروانا ہے, تو وہ تقریباً 2 مہینے کی ٹائم لائن بنتی ہے. لیکن اس دوران آپ کو لگتا ہے کوئی اور آپشن نہیں ہے تحریک انصاف کے پاس, یا اب مجھے ایک بات سمپل سے ایک بات بتائیں, آپ اگر بضد ہو جائے کہ میں نے یہ پروگرام کرنا ہی کرنا ہے, آپ کے پاس لائٹ نہ ہو, آپ کے پاس کیمرہ نہ ہو, آپ کے پاس اسٹوڈیو نہ ہو, آپ کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے, یہ الیکشن کرانا, یہ 90 ڈیز, اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں, احسان خاور صاحب کی پارٹی, جہاں سپریم کورٹ نے 100 موٹو لیا تھا آرٹیکل 95 سب سیکشن 1 کے تحت عدم اعتماد کی تحریک پہ, تو 24 گھنٹے بعد اس پہ عمل ہوا, اور عمل بھی اس وقت ہوا جب پرزنر وین بختر بند گاڑیاں آ گئی اسمبلی کے سامنے. طاقتور بھی تو اتنے ہیں, دنیا کا کون سا لیڈر ہے کہ پورے شٹر کے ساتھ چپ کی جا رہے ہیں؟ ایک بھی اتنا خوفزدہ آدمی, آپ مجھے ایک دنیا کا لیڈر بتاؤ. نیلسن منڈیلا کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں. او بھائی, بی بی شہید کو تمام انٹیلیجنس اداروں نے بولا آپ کی جان کو خطرہ ہے, وہ آ گئی, دھماکہ ہوا, صبح لیاری میں تھی, پھر انٹیلیجنس اداروں نے بولا آپ کی جان کو خطرہ, آ گئی, جان گوا بیٹی. بات یہ ہوتا ہے, یہ ہے لیڈر. لیکن ابھی 30 اپریل والا آپ کو لگ رہا ہے کہ 30 اپریل پہ ابھی بھی عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ دوسرا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں سمپل سے, اس وقت جو یہ 2 صوبائی اسمبلی, اس کے اوپر الیکشن میں, اور قومی اسمبلی کا 4 مہینے بعد جو ٹینور پورا ہو رہا ہے, اس پہ 100 ارب روپے خرچ آ رہا ہے لگ بھگ. 65 بتا رہے ابھی الیکشن کمیشن کے 100 ارب. اب آپ مجھے بتاؤں, میں ایک کمیٹی کو ہیڈ کروں, تو ٹوٹل خرچہ سن رہا, میں ایک کمیٹی کو ہیڈ کروں ملازمین کی, قومی اسمبلی کے ہے, تمام اداروں کو میں لک آفٹر کر رہا ہوں, اس کی تنخواہ, سینیارٹی, ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں. آپ کو تمام ادارے لٹرلی 1.5 2 مہینے سے تنخواہ نہیں مل رہی. مثال ریلوے ہے, اس کی ملازمین کے پینشن نہیں مل رہا ہے, ریڈیو پی ٹی والوں کو پینشن نہیں مل رہا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ 1000 بیوہ ہے, 4000 ملازمین ریڈیو کے, یہ میں ایک اس طرح اسٹیل مل ہے, اس طرح پی آئی اے کے لوگ ہیں ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے احتجاج پہ, تنخواہ نہیں مل رہی. آپ مجھے بتاؤ کہ ایک لاڈلے کی خواہش پہ آپ یہ سب کی پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کے الیکشن کرا بھی لو. اچھا, تو آپ گارنٹی دے سکتے ہو کہ یہ کہہ رہے نہیں, وہ کہہ رہے 2 دن بعد نہیں, یہ صحیح نہیں, دوبارہ کراؤ. وہ بھائی خدا کو مانو, کوئی بچوں گڑیا گڑی کا کھیل تھوڑی ہے یہ. آج بڑا جلسہ کتنا ہو جائے گا, چلو آج بڑا واویلا میڈیا نے بچایا, 2 کروڑ کا جلسہ ہوگا, پھر کیا ہوگا؟ کل 3 کروڑ کا ہو جائے, پھر کیا ہوگا؟ اگلے دن 22 کروڑ کا, پھر کیا ہوگا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ فرق نہیں پڑے گا. اور میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, دوسری بات, یہ جو گنوا رہا ہے ایف آئی آر کٹ کے, جرم کریں گے تو ایف آئی آر نہیں کاٹے گے. آپ مجھے بتاؤ, آپ کے گھر میں کل عدم تنظیمیں لوگ بیٹھے ہوئے, آپ کے گھر سے پیٹرول بم نکلے, میں تو کہتا ہوں آپ کے پروگرام کی توسط سے آئی جی پنجاب کو برطرف کیا جائے, اس وجہ سے کہ نیتے پولیس کو انہوں نے جی بی پولیس اور دہشت گرد جماعتوں کے سامنے کھڑا کر دیا. کیوں؟ رانا سنگلا کی کیا پالیسی ہے؟ آپ یہ کہہ رہے, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ گلگت بلتستان کا سی ایم بیٹھا ہوا تھا, میرے خود ایک ٹاک شو میں اس نے ایکسپٹ کیے, وزیر داخلہ, وزیر سارے بیٹھے اپنی پورے فورس کے ساتھ, اور پنجاب پولیس کے اوپر گنے تان لیے, اور آپ نے پنجاب پولیس کو ہاتھ میں اسٹک کا ہاتھ بھی دے دیے, جاؤ وہاں پہ لڑو پیٹرول بموں سے, اور وہ بیچارے ایش کر کے جیسے وہ چڑیا بگا رہا ہے. کوئی یہ طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے, میں ذرا لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے, دانیال چودھری صاحب ساتھ ہیں ابھی, میں دانیال آپ کے پاس میں آتا ہوں. یہ جو کہا یہ جا رہا ہے کہ رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے, اور پنجاب حکومت نگران حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت بھی ملی ہوئی ہے, ایک بریک کے بعد الزامات کس حد تک درست ہیں؟ کیا حکومت کو واقعی یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ اس بریک کے بعد آ رہا ہوں. بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. دانیال چودھری صاحب, قادر خان مندوخیل اور احسان خاور میرے ساتھ موجود ہے, اور بات ہو رہی تھی لاہور جلسے کی. دانیال چودھری صاحب, کیا ضرورت ہے حکومت کو؟ یہ نگران حکومت کے متعلق ویسے تحریک انصاف کا الزام ہے, لیکن پی ایم ایل این بھی جو ہے وہ اس کے لیے اسی طرح سے وہی جو ہے وہ ہم خیال ہے.
کنٹینرز لگ رہے ہیں لاہور کے اندر اور پھر جو ہے وہ راستے بند ہیں تحریک انصاف کے لیے. کیا ضرورت ہے حکومت کو یہ سب کچھ کرنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، آج تو پہلے کہ آج کے جلسے کی ضرورت کیا ہے اور جلسے میں ہوگا کیا. جلسہ جو عمران خان کا ہے وہ ہے میں، ہم، میں اور میری انا. یہ عمران خان صاحب کا ہمیشہ یہی رہا کہ میں ہوں تو یہ ملک ہے، میں ہوں تو سیاسی جماعتیں ہیں، میں ہوں تو الیکشن ہے، میں ہوں تو پاکستان ہے. مجھے بات بتائیں کہ عمران خان کو کیا بیماری تھی کہ ان کی کولیشن کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں، کیوں انہوں نے ڈیزالو کی؟ کیونکہ اس کولیشن کا حصہ عمران خان نہیں تھا. عمران خان اس کا ہیڈ نہیں تھا، چیف منسٹر نہیں تھا یا پرائم منسٹر نہیں تھا. اگر وہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر ہوتا تو شاید اس کو رہنے دیتا، چلنے دیتا. اس کی انا اتنی بڑی ہے، صرف وہاں بھی نہیں تھا نا اس لیے کیونکہ خود ہیڈ نہیں تھا. اس کی انا اتنی بڑی ہے کہ وہ اس ملک کو پورے سٹیک لگا دے، پورے ملک کو بند کر دے. اور میں یہ جب بات کرتا ہوں میں دلیل سے بات کرتا ہوں، وہ اس لیے کیونکہ میاں نواز شریف کو جب ہٹایا گیا، کیا ہم نے کہا کہ جلاؤ گراؤ؟ کیا ہم نے کہا کہ ملک کو آگ لگا دو؟ کیا ہم نے کہا کہ سول نافرمانی کرو؟ کیا ہم نے کہا کہ اپنے بجلی کے بل اور موٹر وے کے ٹول ٹیکس نہ دو؟ یہ عمران خان کی ذہنیت ہے. جو آئین اور کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، آئین کو ایک کرین نے کل پرسوں نہر سے نکال کے واپس رکھا. وہ آئین ان کی مرضی کا ہو تو سب نے میز پہ، اور وہ جب ان کی مرضی کا نہ ہو تو لاہور کی نہروں میں آپ کو ملے گا. یہ ہے عمران خان کی سیاست، یہی ہے اس کے ان کا طرز سیاست کا طریقہ. دوسرا میں آپ سے بات آپ کی، مگر ایک چیز مجھے بتائیے، اگر ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این کرے، پیپلز پارٹی کرے، کیا اس کو کسی پارٹی کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے روکنے کی ضرورت ہے یا چاہیے؟ یار کس نے ان کو روکا ہے؟ مجھے بات بتائیں. ملک کو آج تک عمران خان کا جو لاڈلے والا سلوک تھا کسی اور کے ساتھ ہوا ہے؟ آپ نے کو پوچھے نا، وہ آئین کی جو شکیں توڑ کے آپ نے کانسٹیٹیوشن ایونیو بند کی تھی اور سپریم کورٹ کے سامنے کپڑے لٹکاتے تھے، پارلیمنٹ کے اوپر کپڑے لٹکاتے تھے، پی ٹی وی پہ حملہ کر دیا. وہ لوگ کدھر کے جنہوں نے حملہ کیا یار؟ کسی نے تو آگ لگائی تھی. کسی عمران خان ہمیشہ آئین سے بالا تر رہا ہے اور اسی لیے آج بھی اس کی انا، اسی لیے انا اس کی ہرٹ ہو رہی ہے کہ آج بھی وہ کورٹوں کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج بھی وہ بنی گالا کے وہ زمان پارک کی ٹریڈ مل میں تو بھاگ سکتا ہے لیکن بام پروف گاڑی میں بیٹھ کے کورٹ میں نہیں آ سکتا کیونکہ اس کی انا ہلتی ہے، اس کی انا ڈسسیٹسفائی ہوتی ہے. جلسے والی چیز پر ذرا مجھے ایک منٹ اجازت دیں، ذرا میں احسان خاور صاحب سے پوچھ لوں. احسان خاور صاحب، کیا یہ روایتی سیاست کا حصہ نہیں ہے؟ کنٹینرز لگتے ہیں، کارکن کسی کو آنے دیا جاتا ہے، کسی کو روکا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کارکن جو ہے وہ پہنچتے ہیں. کیا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن دونوں جو یہاں پر جو مہمان ہیں، جو آپ کی اپوزیشن ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ سب کچھ آپ اپنے اوپر خود لے کر آئے ہیں. کیا ضرورت تھی آپ کو پنجاب اسمبلی توڑنے کی اور پھر اس صورتحال میں خود پڑھنے کی؟ دیکھیں بات یہ ہے، پہلے تو جو لاہور میں اس وقت ہو رہا ہے وہ تو ایک برائے نام نگراں حکومت کر رہی ہے نا. یہ تو دونوں پارٹیز کلیم کرتی ہیں ہمارا تعلق نہیں ہے. اور جو لاہور میں ہو رہا ہے اس وقت، جو آپ کا ٹی وی کا پروگرام چل رہا ہے اسی کے نیچے ٹکٹ چل رہے ہیں، آپ پڑھ لیں، آپ کو پتہ، آپ کا ہی چینل رپورٹ کر رہا ہے. باقی تو جو کر رہے ہیں آپ کا چینل رپورٹ کر رہا ہے کہ پورے لاہور کو کنٹینر لگا کے بند کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ نے یہ بات کرنی ہے، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ پارٹی جس کا ٹریک ریکارڈ ہی سپریم کورٹ پہ حملے سے شروع ہوتا ہے، وہ اب بیٹھ کے دانیال صاحب یہ کہہ رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں نا، میاں نواز شریف کو جتنی بڑی ریلیف کورٹس نے دی، آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایک مثال بھی نہیں ہے کہ کنوکٹڈ شخص کو آپ لندن بھیج دیں اور بلانے کی، اور وہ جو ہے اپنے بھائی کے گورنمنٹ میں بھی آنے کو تیار نہیں. تو یہ تو دیکھیں تاریخ کا حصہ ہے. اب بات صرف یہ ہے، یہ تو ساری باتیں جائیں گی عوام کی عدالت میں. اگر عوام کو ان کی بات سمجھ آتی ہوگی تو ضرور ان کے لیے ووٹ کریں گے، نہیں سمجھ آتی ہوگی تو نہیں ووٹ کریں گے. لیکن ان کو پتا ہے نا، ان کی پارٹی، دونوں پارٹیوں کو پتا ہے، دونوں پارٹیاں اس وقت الیکشن سے جانا چاہتی ہیں. اور یہی چیز دیکھیں، میں نے آپ نے جو پہلے سوال کیا، میں آپ کو بتاؤں کہ سیاسی جماعت جو ہے نا وہ تو آئین کے مطابق لے گی نا فیصلہ. میں آپ سے کہا کہ ان کی اپنی پارٹی کے جو بڑے جید لائرز ہیں، لطیف کھوسا صاحب، اعتزاز حسن صاحب، ان کی بات سن لیں نا، وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، پھر میں تیسری دفعہ یہ بات کہوں گا کہ اب یہ جو انہوں نے کیا ہے، یہ جو لڑائی ہے، یہ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، اس اگلے الیکشن سے بہت اوپر کی چیز ہے. یہ اب ہم جہاں آ گئے ہیں، یہ پاکستان کا مستقبل کا راستہ طے کرنے لگے ہیں کہ اس ملک میں آئین اور عدالتوں نے چلنا ہے یا نہیں چلنا. اگر پوری قوم چاہتی ہے کہ اسی طرح چلے، جنگل کا قانون چلے، تو جنگل کا قانون، جنگل کے قانون میں کیا ہوتا ہے؟
جو پاور میں ہوتا ہے, جو طاقتور ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میری مرضی ہے, میں کچھ نہیں مانوں گا. یہی ہے نا جنگل کا قانون. اگر چلانا ہے اس طرح پاکستان کو تو پھر یہ پاکستان کی عوام اور عدلیہ طے کر لے. یہ جو ٹھیک ہے حسان بھائی, یہ جو کارکنوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, سیاسی کارکنوں کی, تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے, اب مقدمات ہو رہے ہیں, روز نئے مقدمات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ بطور ایک پولیٹیکل ورکر, آپ کی ایک پارٹی ریپرزینٹیٹیو, کیا آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, ہم نے 80,000 کھوڑے کھائے, ہم نے اپنے 2 قائدین کو ہم سے جدا ہوتے ہوئے دیکھے, ہم نے جیلیں دیکھی. آصف علی زرداری صاحب 12 سال جیل, زبان کاٹی, تشدد کیا تھانے کے اندر. عدی فریال صاحبہ کو جے این میلول کے مطابق, طلال صاحبی وکیل ہے, 6 بجے کے بعد کسی کورٹ کے ڈائریکشن پہ بھی بندہ جیل نہیں بھیجا, رات 12 بجے اسپتال سے گھسیٹ کے جیل میں ڈالا. خورشید شاہ صاحب کو 2 سال انہوں نے گھسیٹا, ڈاکٹر عاصم کو انہوں نے اسی طرح کیا. سب چیز ہو گئے. ہم اس چیز کا کبھی حمایت نہیں کریں گے, نہ کرتے ہیں. اگر پولیس نے, پنجاب پولیس نے, جو کہ بڑی بزدلی کا ثبوت ہی ہے, آپ مجھے بتاؤ کہ یہ وکیل ہے, بتا دیں, یہ میرا بھائی ہے, میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, ایز اے وکیل میں ان سے سوال کر رہا ہوں, آپ مجھے بتاؤ غریب آدمی کے گھر پہ تو یہ صبح 4 بجے سیڑھی لگا کے کودتے, اور ایک لاڈلی کے گھر پہ دن 2 بجے جو میڈیا کے ساتھ ڈول باجے کے ساتھ ایس پی جا رہا ہے, آ رہا ہے, ایس پی جا رہا ہے, اور ایس پی اندر گھر میں جاتا ہے اور خان صاحب اس کو ملتے نہیں ہے, اور 10 منٹ بعد وہ برآمد ہوتے ہیں اور پریس کانفرنس کرتی ہے. یہ کون سا ڈرامہ ہے؟ ٹھیک ہے, آپ نے نہتے پولیس کو جی بی پولیس کے سامنے کھڑا کر دیا. اس کی تو جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے. آج ڈائریکٹیو آ گیا ہے کہ جی بی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ پولیس نہیں لے کر آ سکتے, اگر انہیں یہاں پر آنا ہے تو نہیں, اگر مگر کو چھوڑیے, اگر مگر کو چھوڑیے, نہ میں یہ اگر مگر کو نہیں مانتا. یہ پہلے کیسا آیا, یہ پہلے کیسا آ کے اور پولیس نے پنجاب پولیس کے اوپر گنے تان لیے, اس کی انکوائری کون کرے گا؟ معاف لگو نا. خود میرے ساتھ عصمت شرازی کی شو میں اس نے ایکسپٹ کیے کہ میں وہ خان صاحب سے ملنے گیا. بھائی آپ کو کیا کام تھا اتنی ایمرجنسی میں, اور آپ کا کام تھا تو 10 منٹ آدھے گھنٹے میں آ جاتے, آپ تو صبح تک ادھر تھے, آپ کا وزیر داخلہ وزیر صبح تک ادھر تھی, خود اس نے شو میں ایکسپٹ کیا. تو آپ مجھے بتا دو کہ آپ نے ایک طرح پنجاب پولیس کو جو ہے نا وہ اسٹک ہاتھ میں پکڑا کے بھیج دیا پیٹرول بموں کے سامنے, کل عدم تنظیموں کے سامنے اور جی بی پولیس کے سامنے, اور آج آپ پکڑ دکڑ کر رہے, کنٹینر کڑک کر رہے. یہ سارے میں شدید مذمت کرتا ہوں, نہیں ہونا چاہیے. کر دو نا یار, کتنے جلسہ کرے گا, 2 کروڑ کرے گا, 22 کروڑ کرے, پھر کیا ہوگا؟ یہ جلسے جلوس ہم نے بھی بڑے وہ کیا ہے. سوال یہ ہے بالکل, یہ ایک جو آپ کا سوال ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا, جیسے پہلے خبر آئی تھی میں نے اس وقت بھی کہا ہم اس کی پابندی پہ مذمت کرتے ہیں. کوئی پابندی نہیں لگانا چاہیے, سیاسی طور پہ مقابلہ کرے. جیسے میرے سیٹ میں فیصل واڈا کو ہم نے 6 نمبر پہ بھیج دیا ہے. جیسے کراچی کے الیکشن میں ہم نے عمران خان صاحب کو شکست دی ہے, ہم نے ملتان کی سیٹ بھی شکست دی ہے, کراچی اور حیدرآباد کی بلدیاتی الیکشن میں ہم نے پی ٹی آئی کو شکست دی. ہمیں سیاسی ہونا چاہیے, پکڑ دکڑ اور یہ کنٹینر, یہ سارے ڈرامے بند ہونے چاہیے. لیکن تحریک انصاف نے ایک اور محاذ کھول رکھا ہے حکومت کے خلاف, اور وہ ہے خارجہ محاذ. جو سفیر ہیں ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, لیٹرز جو ہے وہ لکھے جا رہے ہیں. کیا یہ حکومت کے لیے کوئی پریشانی ہے یا نہیں؟ اس بریک کے بعد آپ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے شامل ہیں. دانیال چودھری صاحب امریکی سے کانگریس مین عمران خان کی حمایت میں بیانات دے رہے ہیں. شاہ محمود قریشی سفیروں سے ملاقات کر رہے ہیں, آج کل پھر انہوں نے ملاقات کی ہے. اسد کیسر جو ہے وہ پارلیمنٹس کو خط لکھ رہے ہیں کہ ان کے کارکنوں کی سیاسی نسل کشی کی جا رہی ہے. پریشانی ہے حکومت کو اس سے؟ رحمان صاحب یہ وہ ہوتے ہیں جو کرائے بیبیز, کہ ان کو میں نے ان کو 2 راتیں انہوں نے جیلوں میں گزاری تو ان کے آنسو ہی نہیں بند ہو رہے. یہ ایک دوسرے کو جفیاں لگا کے رو رہے ہیں, ان کے گھر والوں کے الگ بیانات آ رہے ہیں. ادھر آپ جو آپ کی فارمر گورنمنٹ ہے, آپ اٹھائیں, آپ کا کون سا منسٹر ہے, کون سا پارٹی کا ہیڈ ہے جو 2 سال جیل میں نہیں رہا؟ آپ نے 1.5 سال تو بغیر کیس کے ان کو ڈالی رکھا ہے آپ نے. اور آج جب یہ جو کر رہے ہیں, دیکھیں پہلا امریکی غدار تھا, امریکہ کی سازش تھی, سائفر آ گیا, چائنا کی پتہ نہیں کیا تھی, اور آج انہی امریکیوں کے اوپر وہی لابسٹ جو پاکستان کے خلاف پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنے کی کیمپین چلاتے رہے, آپ انہی کے گھٹنوں میں بیٹھ کے آپ ان سے کیمپین کروا رہے ہیں. دیکھیں اس کا ہمارے اندرونی چیزوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ اس لیے نہیں پڑے گا کہ عمران خان کی جو سیاست ہے وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے.
آپ کو بیرونی ملک ہو، بیرونی دنیا ہو یا پاکستانی ہو، آج لوگوں کو ایک چیز پتا ہے کہ عمران خان کے پاس آپٹکس آپ کو لگتا ہے سر آپٹکس کر لیں، آپٹکس مجھے بتائیں نا کہ یہ آپٹکس ایک بات بتائیں آپ ظاہری بات ہے کیونکہ یہ تو مدعا جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر پڑتا ہے، گورنمنٹ آف مجھے بات بتائیں گورنمنٹ نے کیا کیا ہے؟ آپ کے آئینی طریقے سے اٹھا کے عمران خان کو باہر پھینکا ہے، اس کی انا کی وجہ سے، اس کی فرونیت کی وجہ سے یہ پارلیمنٹ سے باہر نکلا۔ پنجاب کی گورنمنٹ اس نے خود ڈیزالو کی، اس کی کے پی کی خود ڈیزالو کی، کس چیز کے اوپر؟ کیا ان کے ساتھ نسل کشی کی جا رہی ہے یا ان کے ساتھ کیا زیادتی کی جا رہی ہے؟ اداروں کو انہوں نے تفریق کیا۔ آپ کے اداروں کو آج انڈیا کو کسی دنیا کے ملک کی وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ عمران خان کی سٹیٹمنٹس ان کے 8 بجے اور 9 بجے کے پرائم ٹائم پہ چلتی ہیں، ان کے وزراء کی چلتی ہیں دنیا کو۔ میں کی پارٹی کے ہے نا چیئرمین ہیں بلاول بھٹو، کیا یہ ہے پرابلم ہے یہ جو باہر سے اگر پریشر آتا ہے اس ایشو کے اوپر؟ دیکھیں میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی، تھوک کے چاٹنا نہ ہم کرتے نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ یہی امریکہ ہے جو سائفر کے ذریعے پوری دنیا میں ڈرامہ مچایا ہے، امریکہ نے سازش کی ہے۔ اب اسی امریکہ سے یہ مل رہے، انہی کی سینیٹر سے یہ مل رہے، بھیک مانگ رہے، اور پھر یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس کے انہوں نے کارٹون بنائے تھے جب 100 موٹو لیا گیا۔ یعنی سپریم کورٹ نے اپنے 100 موٹو کے اوپر جب عدالت رات 12 بجے کھلی تھی، وہ بھی صبح 10 بجے کا ٹائم تھا، 10 بجے سے رمضان کے مہینے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہماری افطاری اسمبلی کے اندر ہوئی، رات 1:30 بجے پروسیس مکمل ہوا۔ اور پروسیس ایسے مکمل ہو گیا، پروسیس نہیں ہوا جب بختر بند گاڑیاں اسمبلی کے سامنے آ گئی، پریزنر وین آ گئی، تب جا کے ہوا۔ یہ ان کا اسپیکر ایسے سیٹ لے کے بھاگا نا، ہم بھی حیران ہو گئے کہ یار کدھر چلا گیا۔ سوال یہ ہے، آپ نے اسی سپریم کورٹ سے آپ بھیک مانگ رہے ہو، اسی آپ ایک طرف کہتے ہو کہ جنرل باجوہ کو کورٹ مارشل کرو، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ جنرل عاصم مرین سے ہم ملنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ تو صرف گورنمنٹ کی ریپوٹیشن، میں بتاؤں، یہ وہی جنرل عاصم منیر ہے جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے، آپ نے کمپلین کی، آپ نے جنرل باجوہ کو بولے اس کو ہٹا دو، یہ کوئی اور تھے۔ بات یہ ہوتا ہے نا، ہر چیز کرپشن پکڑ کے نکال کے سامنے لے کے آتے ہیں، وہی ایرو والا کیس، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہ مجھے بتاؤ کہ جو بات سفیروں سے ملاقاتیں، خطوط، دیکھیں یہ پاکستان کو بدنام کرنے کے حربے ہیں۔ یہ سفیر کیا کریں گے؟ یہ وہی سفیر ہے جس کے ذریعے سائفر ڈرامہ کھیل رہا تھا۔ آپ یہی تو میں سوال کر رہا ہے کہ یہ وہی سفیر ہے، یعنی جس سفیر کے اوپر آپ الزام لگا رہے کہ وہ پاکستان کے خلاف اس نے ریجم چینج پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ادا کرتے تھے، آج انہی کے پاس آپ جا رہے ہو، ہمیں بچا لو۔ امریکہ آپ کو بچائے گا، یورپ آپ کو بچائے گا، کون سا ملک آپ کو بچائے گا؟ ایک منٹ میں اور پھر یہ زلمی خلیزات جو ہے نا، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ امریکن کتا ہے۔ میں ایک چیز بتاؤں، پتہ نہیں کسی کو، یہ شخص شروع سے پٹو ہے امریکہ کا، اور وہ اس کے حق میں بیان دے رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خالی امریکہ کے اس کا نہیں، مطلب انڈیا کیا کا ہے؟ لابیسٹ ہے۔ میں ذرا احسان خاور صاحب، مجھے یہ چیز کی طرف وضاحت کیجئے اب، اور اس پہ کیونکہ ہم نے یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، خان صاحب خود اعتراض کرتے تھے کہ اپوزیشن کو کیا ضرورت ہے سفیروں سے ملاقاتیں کرنے کا، اور وہ جب سائفر والی بات جب معاملہ تھا تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ یہ سفیروں سے ملیں۔ تو ابھی آپ لوگوں کی ملاقاتیں کیوں مختلف ہوں گی جو ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی، اور جو جب یہ کہتے تھے کہ یہ تو روٹین کی پریکٹس ہے، روٹین میں ملتی ہے اپوزیشن؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، جو پاکستان کی بدنامی یا نیک نامی کی بات ہے، میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ پچھلے چند روز میں 6 لوگ آٹے کی لائنوں میں لگ کے جہاں بہت ہو چکے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کور کر رہا ہے۔ پاکستان ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس 2 صوبوں میں الیکشن کروانے کے پیسے نہیں ہیں۔ دنیا کہہ رہی ہے آپ کے پاس یہ پیسے نہیں ہیں، اب ہماری سیکیورٹی اتنی خراب ہے، ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن تک اس ملک میں نہیں کروا سکتے۔ اس ملک میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، تو اس ملک کو اس حکومت کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حکومت اس ملک کے ساتھ کر رہی ہے اور پوری دنیا میں جو بات جا رہی ہے، اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہو رہی ہے، پاکستان میں آئین خطرے میں ہے، پاکستان میں رول آف لا خطرے میں ہے۔ یہ جو سارے کانگریس وومن کے سینیٹرز کے بیان آ رہے ہیں، وہ ہم جا کے انہیں مل رہے ہیں، وہ خود یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ ذرا سوشل میڈیا دیکھیں نا، ہر شخص جو ہے جس کا پاکستان کے اندر، اس خطے کے اندر کوئی انٹرسٹ ہے، وہ تشویش کا اظہار کر رہا ہے کہ اس 22 کروڑ لوگوں کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ان کی اپنا کیا ہے جو پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی قادر صاحب نے خود کہا کہ اداروں میں، کئی اداروں کے انہوں نے نام لیے کہ 2 مہینے سے تنخواہیں نہیں دینے کے قابل۔ سب آپ لابنگ کر رہے ہیں، یہ لابنگ کے نتیجے میں یہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔
نہیں سن لے تنخواہ میں بات کر رہا ہوں میری تو یہ تنخواہیں نہیں مل رہی، آپ کا الیکشن بڑا ضروری ہے، جی، اس کو بتاؤ۔ جی 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 حسان، نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں، قادر صاحب نے کہا نا، اگر ایک وفاقی حکومت اپنے امپلائیز کو 2 مہینے تنخواہیں نہ دے سکتی ہو، اس کو تو فوراً گھر چلے جانا چاہیے۔ یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 مہینے آپ سے کا تنخواہیں الیکشن لوگوں کی کرا دے رہے، اور پھر یہ کہنا کہ 22 کروڑ لوگ بھی اگر آ جائیں گے باہر تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسئلہ یہی ہے نا، یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو ایکویژن سے باہر کر دیں، نہ اندر سے کوئی بات کرے، نہ پاکستان کے باہر سے ان پہ کوئی بات کرے، اچھا۔ نہ سپریم کورٹ کوئی بات کرے گی تو ہم ججوں کا نام لے کے بدنام کریں گے، بس ہمیں حکومت سے کوئی نہ ہلائے، اب ہم ادھر ہی بیٹھے رہیں گے۔ یہ بیٹھے تو نہیں رہنا، قانون بنایا انہوں نے۔ بیٹھے تو نہیں رہیں گے، تو اچھا۔ کسی وقت تو یہ انہوں نے جانا ہی ہے۔ بس یہ ساری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم پہ کوئی اعتراض نہ کرے، نہ باہر سے، نہ اندر سے، نہ احسان خاور صاحب عدالت، کو نہ یہ عوام، جج نہ کوئی سیاسی صاحبہ لیڈر۔ جج کو عقل آ گئی ہے، سپریم کورٹ کے کارٹون بنائے، وہ تو آپ نے کیا نا ججز کے۔ ٹھیک ہے، جج زیبا کا کیا الفاظ لیکن ہے؟ اس سے جج کو عقل آ گئی ہے۔ اس سے آپ کیا مجھے بتاؤ، پاکستان میں ابھی پچھلے مہینے کو میرے سپریم کورٹ پڑے میں گا؟ 1 منٹ میں لیٹ ہو گیا بینچ میں، میرا کیس ڈسمس ہو گیا، اور یہ لاڈلا 2 بجے آ جاؤ، 4 بجے آ جاؤ، 6 بجے آ جاؤ، جعلی دستخط پھر بھی میں جاؤ۔ بریک کے بعد آتا ہوں، دیکھیں نا، بریک کے بعد بات جاری رہے گی۔ بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ بحث کو اب سمیٹتے ہیں۔ دانیال چودھری صاحب، یہ اب خطوط سفرا سے ملاقاتیں، یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حکومت کے لیے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا؟ دیکھیں رحمان بھائی، میں آپ کو ایک چیز تھوڑی سی ایکسپلین کروں کہ یہ خطوط اور یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں۔ اسی لیے نا کہ آپ الیکشن آن ٹائم کرو، یہی عمران خان چاہ رہا ہے یا کچھ اور چاہ رہا ہے؟ دیکھیں لیکن ان میں تو زیادہ گرفتاریوں کا، مقدمات کی یہ اپنی سٹوریاں اور چیزیں ہم نے نیب کے قانون میں امینڈمنٹ لے کے آئے، ورنہ عمران خان آج 6 مہینے جیل میں بغیر کیس کے پڑا ہوتا۔ آج ان کے سارے وزراء پڑے ہوتے جن کی چیخیں، یہ معلم جبا سے لے کر ان کا ایک کیس اندر ہوتا۔ سب سے زیادہ آج جو ریلیف مل رہا ہے ان کے لوگوں کو مل رہا ہے، ان کے اوپر ایک کیس بنتا ہے اور ساتھ ہی اس کے یہ بیلوں پہ چلے جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ پرانی حکومتوں کے سٹنگ وزراء جتنے بھی لوگ تھے، یہ اپنے دل سے کیس بناتے تھے، ان کو اٹھا کے اندر کر دیتے، اور سپریم کورٹ 6-7 مہینے بعد کہتی تھی کہ دیز رولز اینڈ لاز آر یوزڈ فار آرم ٹوسٹنگ اینڈ پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ یہ سعد رفیق کے کیس میں اپنی سپریم کورٹ کی وجہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ تو آج جو ان کو ریلیف ملا ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی کو نہیں ملا۔ جو عمران خان نے باتیں کی ہیں اور اس طرح دندناتا پھر رہا ہے، جو ملک دشمن ان کی باتیں، ملک دشمن ان کی چیزیں، انہوں نے پورے اسٹیٹ کو ہاسٹیج بنا دیا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ جو آج جس طرح یہ پنجاب گورنمنٹ جو انٹرم سیٹ اپ ہے، جتنی ریلیف دی ہوئی ہے، عمران خان تو آدھے گھنٹے کی مار ہے، اس کو اٹھا کے ان کو بند کرنا چاہیے۔ ان کے سارے وزراء کو یہ ان لوگوں کو 2 دن ان کی خوراک نہ دیں، جو لینے کی ساری ان کی عادی ہے، ٹیم اے جس کی عادی ہے، ان کی حالات عمران خان سے لے کر جو خوراک یہ لیتے ہیں، ان کی حالت خراب ہو جائے۔ یہ تو پتہ نہیں جو انہوں نے نہیں بھی کیا وہ بھی قبول کریں۔ حسان خاور صاحب، اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ریلیف بھی مل رہا ہے، لیکن خط بھی آپ لکھ رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، پہلے میاں نواز شریف کو تو پاکستان لائیں، اپنے بھائی کی حکومت میں وہ آ نہیں سک پا رہے، پوری دنیا کو باتیں بنا رہے ہیں۔ بھائی اپنی پارٹی کو تو آرڈر کریں۔ میاں نواز شریف صاحب باہر بیٹھی ہے، وہ بیٹھے ہیں باہر، وہاں پہ جو دوسرے ہیں ان کی بھی پوری حکومت کی حج کمپیں ٹانگ رہی ہیں لاہور کے اندر، آپ کے سامنے ہے۔ بات یہ ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اگر یہ باتیں کرنے سے ووٹ مل سکتے ہوتے تو شاید ان کی پارٹی کو سب سے زیادہ ووٹ ملتے، لیکن آج یہ الیکشن سے ایسے کو رفو چکر ہو رہے ہیں کہ عوام کے سامنے آنا نہیں چاہ رہے۔ تو سب کے سامنے ہے بات، بڑی سادہ سی بات ہے۔ ہاں اور کیا؟ اچھا ٹھیک ہے سر، ان کو اگر آج پتا ہوتا نا بندے آ رہے ہیں رحمان بھائی، تو انہوں نے چیخیں مارنی تھی۔ ان کو پتا ہے بندہ نکل ہی نہیں رہا، تو یہ پھر سائفر والا نیریٹو شروع کر دیا۔ ان کی ٹانگ سے جو پلستر نہیں اتر رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، رائٹ۔ بہت شکریہ قادر دوخیل صاحب، دانیال چودھری صاحب اور حسان خاور صاحب ہمارے ساتھ آج کی بحث میں موجود تھے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔